اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ تصحیح کا بیان چل رہا ہے اور تصحیح کے 7 اصول میں سے 3 اصول آپ پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تصحیح کے جو 7 اصول ہیں اس میں پہلے 3 اصول ورثہ کے اعداد رؤوس اور سہام کے بیچ چلتے ہیں، جبکہ بعد کے 4 اصول یہ اعداد رؤوس کے مابین چلتے ہیں۔ 3 اصول آپ پڑھ چکے۔ اس کے بعد نوع ثانی کا پہلا اصول یہ ہے، نوع ثانی یعنی وہ اصول جو اعداد رؤوس کے مابین چلتے ہیں، رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے۔ اس ترتیب وار اگر آپ دیکھیں تو تصحیح کے اصول میں یہ چوتھا اصول ہے، اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ اصول کی دوسری نوع ہے جو عدد رؤوس اور عدد رؤوس کے مابین چلتی ہے۔ اس اعتبار سے اس نوع کی یہ پہلی اصل ہے، اور اس پہلی اصل کا اگر نام آپ رکھنا چاہیں تو اس کا نام مماثلت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مسئلے میں ایک فریق سے زیادہ پر کسر واقع ہو تو ایسی صورت میں جن جن فریق کے سہام میں کسر واقع ہو رہا ہے ان کے اعداد رؤوس کے مابین نسبت دیکھنا ضروری ہے۔ کون سی نسبت؟ وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں، تماثل، تداخل، تباین، توافق۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جن 2 سے زائد فریق میں کے حصوں میں کسر واقع ہو رہا ہے، اگر اعداد رؤوس میں ان کے تماثل ہے تو پھر جس عدد رؤوس کو آپ چاہیں اصل مسئلہ میں ضرب دے دیجئے، اور جو حاصل ضرب آئے گا اس سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی، یعنی ہر وارث کا حصہ بنا کسر کے اس کو مل جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں ٹھیک سے بٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ عدد رؤوس میں نسبت کو دیکھیں گے تو اب کس فریق کا عدد رؤوس حساب میں کتنا لیا جائے گا، اس سے پہلے آپ کو سہام اور عدد رؤوس کے مابین نسبت دیکھنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سہام اور رؤوس کے درمیان
तबायुन की निस्बत है तब तो पूरा अदद रूस आप हिसाब में लेंगे, और अगर तवाफुक की निस्बत है तो फिर पूरे अदद रूस को हिसाब में आप नहीं लेंगे, बल्कि अदद रूस का जो वफ़ निकलेगा वो हिसाब में माना जाएगा। और अब अदद रूस के दरमियान निस्बत देखी जाएगी। मसलन आप एक मिसाल से इस उसूल को समझें। एक मरने वाला मरता है, मसलन ज़ैद मरता है और वो छोड़ता है 6 बेटियां, 3 दादियां और 3 चचा। तो ऐसी सूरत में आप समझ रहे हैं कि बनात 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको सुलसान मिलता है। यहाँ 6 बेटियां हैं, इनको सुलसान मिलेगा। जद्दात को सुदुस मिलेगा। किस शर्त के साथ मिलेगा इसकी तफसील तो आप पहले पढ़ चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर हिस्सा मिलने की सूरत है कि जद्दात को 1 मिलेगा। आमाम ये असहाबे फ़राइज़ में से नहीं है, आपको मालूम है ये असबा हैं, इनको बचा हुआ हिस्सा मिलेगा। तो अब यहाँ पर सुलसान और सुदुस का टकराव हो रहा है, और सुदुस सुलसान का चूँकि जुज़ है तो ये जुज़ अपने दुगने के दुगना यानी सुलसान का भी मखरज बन जाएगा। तो आप मसला 6 से बनाएंगे। 6 में बेटियों को आप सुलसान 4 देंगे, जद्दात को 1 देंगे, 4 1 5, और 1 बचा असहाबे फ़राइज़ को हिस्सा देके तो जो 3 चचा हैं उनको आप 1 देंगे। तो अब ऐसी सूरत में आप गौर करें, देखें कि बेटियां 6 हैं, इनको हिस्सा कितना मिल रहा है असले मसला से 4, ये भी नहीं बटेगा बिना कसर के, कसर वाक़े हो रहा है। दादियाँ 3 हैं, उनको मिल रहा है 1, ये भी बिना कसर के नहीं बटेगा। चचा 3 हैं, उनको भी हिस्सा मिल रहा है 1, इनका हिस्सा भी बिना कसर के नहीं बटेगा। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि आदादे रूस के दरमियान निस्बत देखनी है। सबसे पहले हमने बनात को देखा कि उनकी तादाद 6 है, लेकिन इनकी तादाद जो 6 है तो अदद रूस हिसाब में हम 6 लें या 6 से कम लें, ये इस बात पर मुनहसिर है कि हम पहले देखें कि असले मसला से इस अदद रूस को जो हिस्सा मिला है वो कितना है। तो हम देखते हैं कि इनको हिस्सा कितना मिला है 4, और 4 और 6 के दरमियान तबायुन नहीं बल्कि तवाफुक बिन निस्फ है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ऐसा अदद है जो अदद रूस के अदद को भी काट दे रहा है और सिहाम के अदद को भी काट दे रहा है। तो जब तवाफुक बिन निस्फ हुआ तो अब बनात का जो अदद रूस है 6, उसका वफ़ निस्फ 3 रहेगा। तो भले देखने में बेटियां 6 दिख रही हैं मगर हिसाब की सूरत में ये 3 मानी जाएंगी। तो अब ऐसी सूरत में वो सारे फरीक जिनके हिस्सों में कसर वाक़े हो रहा है उनके आदादे रूस यकसा हो गए। बनात भी 6 दिखने वाली बज़ाहिर ये हिसाब में 3 हैं और जद्दात और आमाम तो 3 हैं ही। तो अब 3 को आप 6 में ज़रब दे दें तो 36 18 से मसले की तस्हीह हो जाएगी। और जब मसला 3 गुना बढ़ जाएगा तो बनात को जो 4 मिला है वो 3 गुना बढ़ के 12 हो जाएगा और 6 बेटियों के बीच 2-2 बढ़ जाएगा।
جداد کا حصہ 1 ملا تھا، یہ 3 گنا بڑھ جائے گا اور جداد کا حصہ 3 ہو جائے گا اور 1 حصہ تینوں دادیوں کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے اعمام کا حصہ بھی جو اصل مسئلہ سے 1 ملا تھا، ضرب دے کر 18 ہو جانے کے بعد چونکہ 3 گنا بڑھ گیا ہے تو اب یہ 1 بھی 3 ہو جائے گا اور اس طرح سے 1 حصہ چچاؤں کو مل جائے گا۔ ہو گئی بات کہ نہیں ہو گئی؟ اچھی بات ہے۔ اب مسئلے کی توسیع ہو گئی۔ یہ تو رہی اس کی مثال کہ متعدد فریق کے حصوں میں کسر واقع ہو رہا ہے اور ان کے اعداد رؤوس کے درمیان کیا ہے؟ توافق ہے، اور اس لیے ہم نے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا ہے۔ لیکن اگر اصل مسئلہ میں اگر کہیں اول ہوا ہوگا تو پھر عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب نہ دے کے اول میں ضرب دینا پڑے گا۔ اول میں ضرب دینے سے مسئلے کی تصحیح ہوگی۔ اس کی بھی مثال آپ بغور سن لیں۔ مثلا ایک عورت مرتی ہے اور وہ اپنے پیچھے اپنا شوہر چھوڑتی ہے، 3 دادی چھوڑتی ہے اور سگی بہنیں 6 چھوڑتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بیوی کی اگر اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے۔ جداد کا یہاں پر حصہ سدس ہے اور یہ جو سگی بہنیں ہیں ان کا حصہ ظاہر ہے 2 سے زائد 6 ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ تو یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے نصف کا یہ دوسری نوع کے 2 حصوں کے ساتھ، یعنی سدس کے ساتھ اور ثلثان کے ساتھ۔ اصول کے مطابق مسئلہ 6 سے بنے گا اور 6 میں سے آدھا 3 شوہر کو دے دیا جائے گا اور 6 میں سے 1 3 دادیوں کو دے دیا جائے گا اور 6 میں سے جو کیا کہتے ہیں 6 میں سے جو کتنا بچا؟ 1 بچا۔ 6 میں سے 2 بچا، 2 بچا نہیں، بچنے سے بحث نہیں ہے۔ تو صاحب فرض ہیں اخوات، ان کا ثلثان حصہ 4 مل جائے گا۔ 6 سے آپ نے مسئلہ بنایا تھا، آدھا 3 زوج کو دیا، 1 سدس جداد کو دیا، ثلثان 4 سگی بہنوں کو دیا۔ جب ہم نے جوڑا تو یہ کہہ ہو گئے 3 1 4 اور 4 8۔ تو اب بنا مسئلہ تو 6 سے، لیکن اس کا اول ہو گیا 8 سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وارثین کے فریق ہیں تو ایک زوج ہے، اس کو 3 ملا ہے، اس میں تو کسر کا کوئی سوال نہیں کہ شوہر 1 ہی ہوتا ہے۔ جداد 3 ہیں، 1 ملا، ان میں کسر واقع ہو گیا۔ عینی سگی بہنیں 6 ہیں، ان کو 4 ملا ہے، ان میں کسر واقع ہو گیا۔ لیکن اب پھر اخوات عینی جو 6 ہیں ان کو حساب میں عدد رؤوس کتنا مانا جائے تو اب سہام کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے حصے 4 ہیں اور 4 سہام کے بیچ اور 6 عدد رؤوس کے بیچ توافق بالنصف ہے، تو ہم سگی بہنوں کی تعداد حساب میں 6 نہ لے کے 3 لیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ دونوں فریق جن کے حصوں میں کسر واقع ہوا ہے ان کے عدد رؤوس میں پھر تماثل ہو گیا کہ جداد تو واقعتاً 3 ہیں اور یہ سگی بہنیں حساب میں 3 ہیں، تو اب 3 کو ہم ضرب دے دیں گے اصل مسئلہ کا اول جو 8 ہے اس میں، اور اس طرح سے اول کے بعد اب یہ 8 طریقے 24 ہو گیا اور مسئلہ 3 گنا بڑھ گیا۔ اور جب 3 گنا بڑھ گیا تو شوہر جس کو اصل مسئلہ سے 3 ملا تھا اب 3 تیا 9 ملے گا۔ جداد جن کو اصل مسئلہ سے 1 ملا تھا اب انہیں 3 ملے گا، 1 1 بٹ جائے گا۔ سگی بہنیں جن کو اصل مسئلہ سے ثلثان 4 ملا تھا یہ 4 بھی بڑھ کر کے کتنا ہو جائے گا؟ 12 ہو جائے گا اور 2 حصے ان سب کو مل جائیں گے۔ اچھی بات ہے۔ تو کل کے سبق میں 3 اصول آپ نے پڑھے تھے، آج کے سبق میں
4 اصول میں سے پہلا اصول آپ پڑھ چکے، تو اس طرح سے 4 اصول آپ نے کل پڑھ چکے ہیں۔ اب ان 4 اصول سے متعلق آپ کی کتاب سراجی میں جو عبارت ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ باب التصحیح، یہ تصحیح کا بیان ہے۔ یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول، مسائل کی تصحیح میں 7 اصول کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 اصول سہام اور رؤوس کے درمیان چلتے ہیں اور 4 اصول رؤوس اور رؤوس کے درمیان چلتے ہیں۔ رہ گئے 3، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ہر فریق کے حصے ان پر بنا کسر کے بٹ جائیں تو ضرب کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ مرنے والا مرا، ماں باپ چھوڑا، 2 بیٹیاں چھوڑی۔ تشریح کل کے سبق میں میں کر چکا ہوں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسی ایک گروہ پر حصوں میں کسر واقع ہو لیکن ان کے سہام اور رؤوس کے مابین موافقت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو جن فریق کے حصوں میں کسر واقع ہوا ہے اس کے عدد رؤوس کے وقت کو یہ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا جائے گا یا اس کے اول میں ضرب دے دیا جائے گا۔ اگر وہ مسئلہ عائلہ ہو، جیسے کہ مرنے والا مرا، ماں باپ چھوڑا، 10 بیٹیاں چھوڑیں، اور یا شوہر چھوڑا، ماں باپ چھوڑا اور 6 بیٹیاں چھوڑی، ان ساری مثالوں کو کل کے سبق میں سمجھا چکا ہوں۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اعداد رؤوس اور سہام کے مابین موافقت نہ ہو تو ایسی صورت میں جس فریق کے حصوں میں کسر واقع ہوا ہے ان کے عدد رؤوس کو اصل مسئلہ یا اس کے اول میں ضرب دے دیا جائے گا اگر وہ مسئلہ عائل ہو، جیسے کہ مرنے والا مرا، باپ چھوڑا، ماں چھوڑا، 5 بیٹیاں چھوڑی یا شوہر چھوڑا اور 5 سگی بہنیں چھوڑی، تو ایسی صورت میں یہ موافقت ہے۔ اور یہ ساری باتیں کل کے سبق میں پڑھا چکا ہوں، مثال بھی بتا چکا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ امل اربع، باقی 4 اصول جو عدد رؤوس اور عدد رؤوس کے بیچ چلتے ہیں، ان میں پہلا اصول جو آج آپ نے پڑھا اس سے متعلق جو عبارت ہے وہ یہ ہے ان یکون الکسر علی طائفتین او اکثر، کہ 2 یا 2 سے زائد گروہ کے حصوں میں کسر واقع ہو لیکن ان کے اعداد رؤوس کے مابین مماثلت ہو، تو اس میں حکم یہ ہے کہ کسی بھی ایک عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا جائے۔ مثلا 6 بیٹیاں ہیں، 3 دادیاں ہیں، 3 چچا ہیں، یہ تو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا جائے اور یہ تصحیح ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی 3 اصول کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے سبق انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی، اور اگر کل ختم ہو گیا فبہا، ورنہ سنیچر کو انشاءاللہ باب التصحیح کا ضرور خاتمہ ہو جائے گا۔